वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको दें, जीएचक्यू पर हमले में कंवल जोसेफ का मुबैना किरदार। तहरीक इंसाफ खवातीन विंग की मुबैना ऑडियो मंजराम पर आ गई। पीटीआई की साबिक एमपीए फराह की गुफ्तगू, कहा जीएचक्यू पहुंचना है, मैं निकल आई हूं, मैम कंवल भी निकली हुई हैं, लोग फैजाबाद की तरफ जा रहे हैं। मैम कंवल ने जीएचक्यू की तरफ आने का कहा है। पीटीआई रुकन फरखंदा से बात करते हुए बताया, लियाकत बाग पर शदीद शेलिंग हो रही है। हेलो जी, नेट ऑफ हुआ वैसे ना, सारे नेट ऑफ है। मैंने तुझे कहा फिर मुझे शानजे ने कल दी कि कोई भी न फोन का चल रहा है ना कुछ चल रहा है, तो अब ना जीएचक्यू पहुंचना है। जीएचक्यू ठीक है, निकल आई हूँ क्योंकि मैम कंवल निकली हुई है, तो मैं निकल आई हूँ। तो अब मैंने तुझे सिर्फ ये बताना था, फैजाबाद वगैरह में आदमी जा रहे हैं, जीएचक्यू की तरफ मैम कंवल ने कहा है कि आना है। हेलो जी जी, हाँ फरखंदा इधर फरखंदा जी, ये जो बिल्कुल इधर आते हैं ना आखिर में ज्यादा खाग वाली जगह, इतनी बुरी शेलिंग हो रही है, पुलिस और लड़कों की लड़ाई हो रही है। अब वो कह रहे हैं कि सदर जाने का कोई रास्ता नहीं, उन्होंने सारे रास्ते बंद किए। मैं एक्सप्रेस वे भी देख आई हूँ, ये भी देख आई हूँ। अब मुझे बताओ क्या करना है। फैजाबाद में राशिद हफीज है, शफीक है और समाविया है। समाविया को धक्के मार मार के वापस कर रहे हैं, समाविया हीरोइन बनी हुई आगे जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद उमर की एमपीओ के तहत गिरफ्तारी का लदम करार दे दी, रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि 2 मुकदमात में जमानत मांग रहे हैं, वो फैसला महफूज कर रहे हैं। अगर मैं कोई ऑर्डर कर दूं तो कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम। हमने शाह महमूद कुरैशी को भी बयान हल्फी जमा कराने को कहा था। अदालत का कहना था इसमें यही था कि दफा 144 की खिलाफ वर्जी ना हो। अडियाला जेल रावलपिंडी से रिहाई के बाद रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। सहाफियों के सवाल पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा वो पार्टी में थे, हैं और रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अंडरटेकिंग जमा कराने पर अडियाला जेल से रिहा किया गया था। पंजाब पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी को जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया। शाह साहब, क्या आपके लिए पार्टी छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है? शाह साहब, मैं पार्टी में था, हूं और इंशाल्लाह रहूंगा। कह रहे हैं गिरफ्तार कर रहे हैं, पार्टी में था, हूं और इंशाल्लाह रहूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शाह महमूद कुरैशी की मुकदमात की तफसीलात फरहमी की दरखास्त पर समाअत हुई। शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अजमत बशीर तारड़ पेश हुए। पुलिस ने बताया शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 2 मुकदमात हैं, जबकि 6 मुकदमात पुराने हैं। शाह महमूद कुरैशी कहां हैं मालूम नहीं। अदालत ने हिदायत की शाह महमूद कुरैशी किस मुकदमे में गिरफ्तार हैं आगाह करें। बादअज़ा पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी पर दर्ज 8 मुकदमात की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। वकील ने बताया शाह महमूद कुरैशी 6 मुकदमात में पहले से जमानत पर हैं, 2 मुकदमात 9 और 10 मई को बनाए गए हैं। इनमें जमा कराने पर अदालत ने केस निपटा दिया। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास 9 मई वाक़यात में गिरफ्तार शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मफरूर शरपसंदों की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाने का हुक्म दिया। कहा शरपसंदों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखा जाए। दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस हर शरपसंद जेल की सलाखों के पीछे होगा। इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन के अमल को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया जाए। निगरां वज़ीर आला ने अवामी फलाह के मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत की। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की इस्लामाबाद में रिहाइशगाह पर पुलिस का छापा। खानदानी जराये ने बताया छापे के वक्त साबिक विफाकी वजीर उमर अयूब घर में मौजूद नहीं थे। पुलिस उमर अयूब के 3 मुलाजमीन को गिरफ्तार करके साथ ले गई। मेरे घर पर छापा पड़ा है, मेरे 82 साला वालिद को वार्निंग दी गई। पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर ने ट्वीट में कहा कि वालिद को वार्निंग दी गई कि उनकी बेटी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। वालिद ने जवाब दिया बेटी और बच्चों के बजाय वो खुद गिरफ्तारी दे देते हैं। मेरे दादा मियां फजल तहरीक पाकिस्तान के सिपाही थे। सानिया 9 मई में मतलूब तहरीक इंसाफ की सरगर्म रहनुमा खतीजा शाह ने लाहौर में CIA पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। थाना लिटन रोड मुंतकिल कर दिया गया। खतीजा शाह को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा।
سابق وفاقی وزیر سلمان شاہ کی بیٹی ختیجہ شاہ پر 9 مئی واقعات میں لوگوں کو اکسانے اور اداروں کے خلاف نعرے کے الزامات ہیں۔ پولیس کئی روز سے گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی تھی۔ ختیجہ شاہ CIA اقبال ٹاؤن میں SSP CIA ملک لیاقت کے سامنے پیش ہو گئیں۔ DSP CIA محمد علی بٹ نے باقاعدہ گرفتار کر لیا۔ ختیجہ شاہ کو ویمن پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا۔ ایک نکما، نالائق، زہریلا سانپ جو وزیر اعظم بننے کے لیے خان اور اس کی پارٹی کو ڈستا رہا، اس کے ساتھ ایک اور کیڑا، دونوں نے 9 مئی کا گھناؤنا کام کروا کر ملبہ خان پر ڈال دیا۔ فیصل واؤڈا اپنے ٹویٹ میں لکھتے ہیں، 24 سے 48 گھنٹے پارٹی میں نکل جائیں گے، قوم دیکھ لے میں اس کی نشاندہی کر رہا تھا۔ فیاض الحسن چوہان کا بھی PTI چھوڑنے کا اعلان۔ کہا عمران خان ہدایت کی تھی 9 مئی کی مذمت نہ کرنا۔ عمران خان زوم میٹنگز میں ترجمانوں کو کہتے تھے فوج اور باجوہ کے خلاف بات کرو، گھبرانا نہیں۔ اور اب بات کریں گے کالعدم تنظیم کے بڑے دہشت گرد گلزار امام شمبے کی گرفتاری ISI کے کلاسیکل انٹیلیجنس آپریشن کا نتیجہ تھی۔ تاریخ کے پیچیدہ ترین کیس کی کامیابی کے لیے کئی فرضی کردار تخلیق کیے گئے۔ شمبے سے تعلقات بنانے کے بعد اسے مالی اور تکنیکی مدد کا لالچ دے کر جال میں پھنسایا گیا۔ مہینوں کی پلاننگ کے بعد آپریشن کو 12 گھنٹوں میں انجام تک پہنچایا گیا۔ بلوچستان میں پاک فوج اور ISI کی بڑی کامیابی، کالعدم تنظیم کا بڑا لیڈر گلزار امام شمبے طائب ہو گیا۔ گلزار امام شمبے کو 1 ماہ پہلے گرفتار کیا گیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ سابق شدت پسند لیڈر نے اعتراف کیا کہ اس نے جس راستے کا انتخاب کیا وہ درست نہیں تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ اسپونٹینیس بات نہیں تھی، یہ سارے کے سارا ایک پلان کے تحت ہوا ہے، اور اس پلان کا جو مقصد تھا وہ بڑے گناؤنے مقاصد تھے ان کے، جو ہے جن لوگوں نے کور کمانڈر کے گائیڈ کیا اور جن لوگوں نے جو ہے نا وہ اس کو اٹیک کیا، GHQ کو اٹیک کیا، گجرانوالہ کنٹونمنٹ پہ اٹیک ہوا، ایئر بیس پہ میاں والی میں اٹیک ہوا، اور بہت، لیکن یہ سارے کے سارے باقی جو تھے یہ ایک کوآرڈینیٹڈ اٹیکس تھے، اور اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ لوگ سارا جانتے ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ اس کے بعد جو ہے بہت سی ایویڈنس جو اکٹھی ہو رہی ہے، یا ان کے لوگ خود بتا رہے ہیں، آپ ٹیلی ویژن پہ سنا بھی ہے آپ نے، کہ ان کو پہلے بریف کیا گیا وہ تھا، 3-4 مرتبہ بریف کیا گیا تھا کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے، اگر میں گرفتار ہوا آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ تمام تر جو 1 سال کی اس کی سٹرگل تھی عمران خان کی، آپ ٹیلی ویژن پہ سنا بھی ہے آپ نے، کہ ان کو پہلے بریف کیا گیا وہ تھا، 3-4 مرتبہ بریف کیا گیا تھا کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے، اگر میں گرفتار ہوا آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ تمام تر جو 1 سال کی اس کی سٹرگل تھی عمران خان کی، جو بالکل ہر اس کا حربہ ناکام ہوا، یہ ایک آخری حربہ تھا اس کا ہماری دفاعی افواج کے خلاف جو ہے، اور اس کے گناونے جو ہے اس کے عزائم تھے، وہ عزائم جو ہے ہندوستان کے تو ہو سکتے ہیں، وہ کسی پاکستانی کے نہیں ہو سکتے۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں یا اس پس منظر میں ہم لوگ جو ہے ضرور اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں اور لیں گے بھی کہ اس پارٹی کے اوپر اس جو کچھ 9 مئی کی ہوا ہے اور جو کچھ پلاننگ اس نے کی ہے ہماری افواج کو نشانہ بنانے کی، اور ان کی جو قابل فخر اور ان کے عظمت کے نشان ہیں، قربانیوں کے نشان جو ہیں، ان کی جو تحقیر کی گئی ہے اور ان کو جس طرح برباد کیا گیا اور ان کو ڈیفیس کیا گیا، یہ اسپونٹینیس قطعی طور پہ نہیں ہے، قطعی طور پہ یہ بے ساختہ نہیں ہوا، قطعی طور پہ یہ ایک پلان کے تحت سب کچھ ہو رہا تھا۔ اس بیک گراؤنڈ میں امکانات ہیں، اور ضرور اس کا فیصلہ کوئی نہیں ہوا، لیکن اس کا جائزہ ضرور لیا جا رہا ہے کہ پارٹی کے اوپر پابندی لگا دی جائے۔ تو خواجہ صاحب، تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے کیا وہی جو دہشت گردی کے حوالے سے ماضی میں جو جس طرح
مختلف ٹی ٹی پی اور دیگر جماعتوں پہ پابندی لگی ہے، کیا اسی بنیاد پر؟ نہیں جی، یہ اس سے بہت مختلف ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اس کا جو گھناؤنا پن ہے اس کا اس 9 مئی کے ایکشن والا جو ہے وہ گھناؤنا پن جو ہے وہ بہت زیادہ ان جو ماضی میں 70 کی دہائی میں ہوا یا 80 کی دہائی میں ہوا، وہ تو پیورلی پولیٹیکل موٹو سے ان لوگوں نے کہیں بھی ہماری دفاعی تنصیبات کو نہیں اٹیک کیا تھا، انہوں نے کہیں ریاست کو نہیں کیا تھا. ان کے اس وقت کی گورنمنٹ کے ساتھ اختلافات ضرور تھے، چاہے وہ 70 کی دہائی تھی یا 80 کی دہائی تھی. ان لوگوں نے ریاست کو چیلنج کیا ہے، ریاست کو جو کیا کہتے ہیں بنیاد جو ہے، جو اساس جو ہے اس کے اوپر حملہ کیا ہے، ریاست کی اساس پہ حملہ کیا ہے اور ان نظریاتی اساس پہ حملہ کیا ہے، ہماری دفاعی جو اساس ہے اس پہ حملہ کیا ہے. کون سا جرم ہے جو 9 مئی کو سرزد نہیں ہوا؟ آپ بتائیں کہ فائرنگ 4 بندے مرے ہیں وہاں پہ اپنا گجرانوالہ میں، ISI کا دفتر جو ہے اٹیک ہوا ہے. اس کے بعد سیالکوٹ میں کنٹرول روم میں داخل ہونے کی انہوں نے کوشش کی ہے، وہ دیٹ اٹیک واز ریپلسڈ. اس کے بعد کور کمانڈر کے گھر کو انہوں نے، ہماری جو کرنل شیر جو ہے وہ تو ہماری عظمت کا نشان ہے. اس بندے نے ان کی خاندانوں کی جو قربانیاں جو ہیں ان کو زائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ قطعی طور پہ میرے ذہن میں بالکل کلیئرٹی ہے اور سب کے ذہن میں یہ کلیئرٹی ہے کہ یہ ہندوستان تو کر سکتا تھا، پاکستان ہی نہیں کر سکتا. خواجہ صاحب، گزشتہ روز فیاض الحسن چوہان صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے بڑے انکشافات کیے کہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ انہوں نے یہی بتایا کہ ایک یہودی کمپنی کو بھی ہائر کیا گیا، پھر زوم کے اوپر میٹنگز بھی ہوتی تھیں اور جن میں یہ بات بھی کہی جاتی تھی کہ صرف فوج کے خلاف ہی عمران خان بات سننا پسند کرتے تھے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی تھی. دیکھیں، انہوں نے کل بھی کسی کو انٹرویو دیا ہے کہ جی میں بار بار اٹیمپٹ کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ جو فوج بات کرے. انہوں نے فوج کو اپنا جو ہے نا ایڈورسری یا اپنا حریف یا اپنا دشمن جو ہے وہ تصور کر لیا ہوا ہے. فوج کی گود انہوں نے ساری سیاست ان کی پروان چڑھی اور آج وہ ان کے خلاف بات کرتے ہیں. یہ موسم کش آدمی ہے اور تمام ایویڈنس جو ہے جو میں باتیں کر رہا ہوں، یہ ایویڈنس جو ہے ان کے اپنے جو لوگ چھوڑ رہے ہیں وہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ یہ پلاننگ کے تحت ہوا ہے، یہ اس طرح نہیں ہوا، ایسے نہیں جو ہے تمام، بلکہ سہولت کاری کی گئی ہے ان لوگوں کو وہاں پہنچنے میں. جو خواجہ صاحب کوئی ایسا چانس ہے اس سارے سینیریو میں بھی کہ کسی لمحے جو مذاکرات کی بات ہوتی ہے، کیا اس سٹیج پر بھی یہ معاملہ کوئی بات چیت کے ساتھ رفع دفع ہو سکتا ہے، یا کوئی عمران خان کو فیس سیونگ یا بیل آؤٹ یا کوئی اس طرح کا معاہدہ؟ آپ مجھے ایک بتائیں کہ اس نے کسی سٹیج کے اوپر ایون کل بھی ایز لیٹ ایز یسٹرڈے اس نے آرمی چیف یا فوج کے ساتھ بات کرنے کے لیے، آپ جب فوج کو اپنا حریف سمجھیں، جب حکمرانی تھی فوج ڈائریکٹلی حکمرانی تھی، ایوب خان تھا یا خان تھا، ضیاء تھا یا جنرل مشرف تھا، تو پھر تو میرا مطلب ہے کہ ایک سیاسی رول تھا، تو اس وقت تو کسی کی اپوزیشن جو ہے وہ بنتی تھی. لیکن یہ اس وقت بھی جو ہے ایکسٹریم سرکمسٹانسز میں بھی جو ہے پی ایم ایل این نے، پیپلز پارٹی نے، خصوصاً پیپلز پارٹی نے، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے یہ شائبہ بھی ہوتا ہو کہ ہم اپنی افواج کو جو ہے فریق بنا رہے ہیں اپنی جنگ کے اندر. اس نے فریق بنا دی ہے وہ اپنی سیاسی جنگ کے اندر، اپنے اقتدار کی جنگ کے اندر. اچھا خواجہ صاحب، آپ کی 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کے اوپر میاں محمد نواز شریف صاحب کا کیا سٹینڈ ہے؟ ان سے بات ہوتی بھی ہوگی؟ بڑی کلیئرٹی ہے جی، میری رات بھی ان سے بات ہوئی ہے، بہت کلیئرٹی ہے ان کو، اور انشاءاللہ وہ واپس آتے ہیں تو پبلکلی وہ اپنا سٹینڈ ان واقعات کے اوپر جو ہے. دیکھیں، مجھے بتائیں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے 5-6 سال کے اندر، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا یا بی بی کے ساتھ جو کچھ ہوا، کسی نے کبھی کوئی بات سوچی بھی ہے؟ کوئی ایسی ایویڈنس ملتی ہے کہ ہم نے کسی کنٹرول روم پہ حملہ کر دیا ہو، یا ہم نے جن لوگوں نے مینیپولیٹ کیا میاں نواز شریف کی جو ہے وہ اقتدار سے محرومی، اس کے بعد جو ہے الیکشن جو مینیپولیٹ ہوا، یہ سارے آپ کو کردار پتہ ہیں.
سارے ہر ایک کو کرداروں کا پتہ ہے، لیکن کبھی سوچا بھی ہے کوئی ایویڈنس 75 سال میں آپ کو ملتی ہے کہ 9 مئی والا واقعہ جو ہے اس کی کوئی پہلے کوئی نظر آتی ہو یا آپ کو کوئی نظر آتا ہو کہ یہ واقعات پہلے بھی ہوئے ہیں؟ خواجہ صاحب کتنا اس میں کیا پارلیمنٹ سے رجوع کریں گے پابندی کے لیے، کیونکہ یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ 1-2 جماعتیں یہ اگر یہ بات ہوئی تو پارلیمنٹ سے ڈیفینیٹلی رجوع کیا جائے گا. اگر یہ فیصلہ کیا گیا تو پارلیمنٹ سے ڈیفینیٹلی رجوع کیا جائے گا. ہم پارلیمنٹ کو جو ہے اعتماد میں ڈیفینیٹلی لیں گے، اور یہ پی ڈی ایم کی پارٹیز کا ایک مشترکہ فیصلہ ہوگا جب یہ فیصلہ ہوگا. یہ بتائیں کہ جو یہ واقعات ہوئے 9 مئی کے، انڈیا اور بالخصوص انڈین میڈیا پہ جس طرح ایک جشن کا سما تھا، ایون یہاں تک بھی تبصرے ملے کہ پاکستان میں اب عمران خان کو برسر اقتدار آنا چاہیے کیونکہ وہ پاکستان کے منافی اور انڈین مفادات کے حق میں ہے. تو اس سارا جو سینیریو انٹرنیشنل سینیریو ہے اور باہر سے جو بھی آوازیں آ رہی ہیں عمران خان کے خلاف زیادتیوں کے حوالے سے، ان آوازوں کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ہندوستان نے جو لازمی طور پہ جشن منانا تھا، جو عمران خان نے کیا ہے اس کے اوپر ہندوستان نے جشن منانا تھا. جو ہمارے اگر گھر میں آگ لگتی ہے یا ہمارے گھر میں جو ہے تفرقہ پھیلتا ہے یا ہمارے گھر میں جو ہے وہ جو ہمارے ادارے جو ہیں ان کو مزمحل کیا جاتا ہے، ان کو سیبوٹیج کیا جاتا ہے، تو ہندوستان سے زیادہ کسی کو کیا خوشی ہوگی؟ جتنے بھی اقدامات جو ہے عمران نے اٹھائے ہیں اس سے سارے ہندوستان کے طول و عرض میں جو ہے بالکل انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح ہمارا انٹرسٹ جو ہے پروٹیکٹ جو ہے عمران خان نے کیا ہے، یا اس کو آگے جو بڑھاوا جو عمران خان نے دیا ہے 75 سال میں کسی نے نہیں دیا. اچھا خواجہ صاحب، خود نہیں کر سکے وہ. سر یہ واقعہ تو ہو گیا، بڑا افسوس تھا کہ جو آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ہوا ہے. آپ کیونکہ خود وزیر دفاع بھی ہیں، تو آپ لوگ اس قسم کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ آئندہ اس قسم کا واقعہ کبھی نہ ہو جو جس طرح ہوا ہے؟ بالکل جی، یہ ہماری ذمہ داری ہے. بصیرت سیاستدانوں کے، بصیرت ایک سیاسی حکومت کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک ادارہ جو ہے جو ان کا ایک ریزالو ہے کہ سیاست سے اتنا ہی تعلق رکھنا چاہتے ہیں جتنا آئین ان کو اجازت دیتا ہے. تو یہ ان کے ریزالو کو سپورٹ کرنا ہمارا فرض ہے کہ وہ کسی طرح جو ہے سیاستدان جو ہے اپنے مذموم مقاصد کے لیے عمران خان جیسے جو ہیں وہ ان کی تحقیر نہ کریں، ان کی توہین نہ کریں، ان کے جو انسٹیٹیوشنل ایک رسپیکٹ ہے، ایک عزت ہے، ایک احترام ہے، ایک تکریم ہے، اس کو جو ہے اٹیک نہ کریں. خواجہ صاحب لاسٹ یہ بتا دیں کہ ان واقعات پر یقیناً پاکستان کی افواج میں بھی ایک شدید غم و غصہ ہے، رد عمل بھی یقیناً جو ہے وہ اس حوالے سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، لیکن آج بھی جو پاک فوج ہے وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے، آئینی اداروں کے ساتھ کھڑی ہے. تو اس ساری صورتحال میں جو عسکری قیادت کے تحفظات ہیں ان کو کس طرح سیاسی قیادت ایڈریس کر رہی ہے؟ نہیں دیکھیں جی، ان کے تحفظات 9 مئی کے حوالے سے بڑے جائز اور بڑے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایسے تحفظات ہیں کہ اس سچویشن سے نپٹنا جو ہے یہ ایک نئی سچویشن ہے جو 9 مئی کو جو کریٹ ہوئی ہے. اس میں جو عسکری قیادت کے جو ریزالو ہے، سیاسی حکومت جو ہے میاں نواز شریف کی قیادت میں جو تمام کولیشن پارٹنرز جو ہیں وہ ہر وہ قدم اٹھائیں گے جس سے ہماری افواج کا جو آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی اپنی سیاست کا جو ہے وہ نشانہ نہ بنا سکے، اور ان کا رسپیکٹ اور ان کی جو احترام ہے وہ اس کے اوپر بالکل کوئی قسم کا حرف نہ آئے. 25 کو جو ہے وہ شہداء کی تکریم کا دن بھی منایا جا رہا ہے. یہ ساری دنیا میں ہی روایت ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہے کہ لوگ اپنے شہداء کی عزت کرتے ہیں، چاہے وہ ان کو صدیاں گزر گئی ہیں ان کو اپنی جانیں قربان کیے ہوئے. آج بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے. دنیا کے ممالک میں جو لوگ ان کے محسن ہیں ان کو یاد کیا جاتا ہے، شہداء کو یاد کیا جاتا ہے، ان کے خاندانوں کی تکریم کی جاتی ہے، اسٹیٹ ان کے خاندانوں کو سپورٹ کرتی ہے. تو یہ پاکستان میں یہ کون آ گیا ہے؟ یہ عمران خان نامی شخص جو ہے
جو ان تمام انسٹیٹیوشن کو، اور اس نے آج تک جو ہے جس کو صاف الفاظ میں آج تک جو ہے، آج کتنے دن ہو گئے ہیں، تقریباً 13-14 دن ہو گئے ہیں، کنڈیمنیشن نہیں کی، مذمت نہیں کی ان واقعات کی. کہتا ہے کہ میں تو اندر تھا، مجھے پتہ نہیں، ٹیلی فون اس کے پاس تھا. آپ نے بھی دیکھا ہے، ساری دنیا نے دیکھا ہے، رابطے اس کے سارے تھے. وہ اعظم کے ساتھ جو ہے وہ جمشید چیمہ صاحب جو ہے، کیا مسئلہ جمشید چیمہ صاحبہ جو ہے ان کو انسٹرکشن دے سکتا تھا، اس کو نہیں پتہ رہنا. اس نے بلکہ بار بار یہ کہا ہے کہ یہ ری ایکشن جو ہے وہ ہونا تھا، اور پھر کہا ہے کہ میں دوبارہ گرفتار ہوا تو پھر یہی رد عمل ہوگا. اتنا معصوم بننے کی کوشش جو ہے کی کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ لوگ جو ہے اس دنیا بیوقوف ہے اور وہ بہت بڑا عقل مند ہے. تو یہ جو پی ٹی آئی سے لوگ جا رہے ہیں، اس پہ حکومت کا کتنا دباؤ ہے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، یہ اس کے اقدامات جو ہے نا 9 اپریل کو ہوا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے، 9 اپریل کے بعد جتنے اقدامات جو ہیں بیک فائر کیے، فیل ہوئے. آپ بتائیں مجھے ایک جو اس کا اٹیمپٹ، اسمبلی استعفے دیے، اس کے بعد کہا گیا جی کہ استعفے جو ہے ہمارے منظور کیے جائیں، لیٹر لکھے گئے، کورٹ میں گئے، اس کے بعد اسمبلیاں 2 توڑیں، اس کے بعد کہا جی کہ یہ اسمبلیاں بحال ہونی چاہیے، اور الیکشن، یہ بھی مذاکرات میں چیزیں ہیں. جتنے بھی اقدامات اٹھائے ہیں اس نے 9 اپریل کے بعد، وہ ایک بندہ ذہنی توازن اپنا کھو چکا ہوا ہے. وہ اس کو اپنے اقدامات سے نقصان پہنچ رہا ہے. ہم نے کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے. اس کی جو اس بوجھ تلے جو اس کے فیصلے جو غلط ثابت ہوئے ہیں، اس بوجھ تلے جو ہے اس کی پارٹی جو ہے نا وہ امپلوڈ کر رہی ہے. اس کی پارٹی سہار نہیں سکتی بھائی اس کے فیصلوں کا نتائج جو ہے. اچھا خدا صاحب، اگر تحریک انصاف پہ پابندی لگ جاتی ہے تو آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ ایک مثال قائم ہو جائے گی اور مستقبل کی جو ملکی سیاست ہے اس پر بھی بڑے گہرے اثرات مرتب ہوں گے؟ آپ کی بات درست ہے، میں اس سے اختلاف نہیں کروں گا، لیکن آپ دیکھیں میں پھر وہی بات کروں گا جو پہلے سوال پوچھا گیا ہے کہ جو پہلے پابندیاں لگیں ان کے وہ نتائج اس لیے خاطر خانہ نکلے کہ وہ جن وجہ سے پابندیاں لگی تھیں وہ وجہ جو تھیں وہ میں سمجھتا ہوں جائز یا وجہ جو تھیں وہ لیجٹمیٹ نہیں تھیں. ان وجوہات کے پیچھے سیاسی موٹیو تھے. اب یہ اس بندے کی اپنی پارٹی جو ہے امپلوڈ کر رہی ہے، ایک ہوتا ہے نا کہ ایکسپلوڈ کرے چیز، یہ امپلوڈ کر رہی ہے اندر کی طرف جو ہے اس کی پارٹی جو ہے نا وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو رہی ہے. اب دیکھیں میں مجھے دیکھ کے ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے افسوس بھی ہوتا ہے کہ کس طرح یہ برملا جو ہے یہ لوگ جو ہے نا وہ اٹیک کر رہے ہیں، اور پچھلے 4-5 سال میں جو ہے وہ کس طرح اس کا دم بھرتے تھے. افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو ہے ایسے لوگ اب سامنے آ رہے ہیں. ہمارے اسپیکر صاحب جو ہیں جو تھے اسد قیصر صاحب، میرا خیال ہے انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، اسد قیصر صاحب نے کی ہے. کچھ سائفر کے متعلق جو ہے انہوں نے کوئی کہا ہے، انہوں نے بھی اسد قیصر صاحب نے کہا ہے کہ یہ ہم نے بنایا تھا سائفر، اور یہ بنایا تھا وہ تو بنایا تھا. حیران ہوتا ہوں میں اس کنکلوژن پہ پہنچتا ہوں کہ یہ لوگ سیاسی ورکر نہیں تھے. یہ 5 سال جو اقتدار میں رہے ہیں، 4 سال. آخر میں ایک آخری سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہماری فوجی تنصیبات پہ حملہ ہے اس کے پیچھے کا یہ مقصد تو نہیں تھا کہ اس جو پی ڈی ایم کی حکومت ایسے ہی گرا دیا جائے اور مارشل لا دیا، ایسی وجہ؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اول مقصد دیکھا ہماری حکومت جو ہے سیاستدانوں کی حکومتیں آتی ہیں جاتی رہتی ہیں. میں نے اپنے پولیٹیکل کیریئر میں زیادہ عرصہ اپوزیشن گزارا ہے. مجھے اس کا کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کوئی غم نہیں ہے، کوئی غصہ نہیں ہے. میں نے جنرل مشرف کی بھی اپوزیشن میں گزارا، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس وقت بھی اپوزیشن میں وقت گزارا، پھر یہ پی ٹی آئی کا وقت بھی گزارا ہے. تو سیاستدانوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حکومتیں آنی جانی ہوں، لیکن ماشاءاللہ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی وقت ان کی ہو سکتا ہے کیلکولیشن ہو کہ یہ ماشاءاللہ لگ جائے گا، لیکن میں قطعی طور پہ اس بات کی نفی کرتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہ پہلے تھی نہ تھی. انہوں نے ایک جوا کھیلا ہے، داؤ ہار گئے ہیں.
اب مختلف ہیلے بہانوں سے چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی پھر بلوا لے اور ان کے ساتھ کوئی بات چیت کرے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کیا عمران خان کی مدد کو آ سکتی ہے؟ کیا ایسا ہی کوئی جلا وطنی ٹائپ کوئی معاہدہ یا کوئی اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ عالمی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا شدید دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. کوئی دباؤ نہیں ہے. ہم پہ ہمارے اپنے معاملات ہیں, ہم نے اپنے مفادات کا خود تحفظ کرنا ہے. پچھلے دنوں میں ایک خبر چلی تھی کہ یہ کوئی اسٹاک بروکر ہیں وہ آئے تھے اور انہوں نے سجیشن دی ہے بعض کوارٹرز کو کہ یہ باہر چلا جاتا ہے اور معاملات جو ہیں وہ اس طرح طے کر لیے جائیں. تھینک یو سر. گفتگو آپ ملاحظہ کرے تھے. حکومت کا تحریک انصاف پر پابندی لگانے پر غور. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ بے ساختہ نہیں تھا, منصوبہ بندی کے تحت ہوا. مسلح افواج کے خلاف عمران خان کا یہ آخری حربہ تھا. کور کمانڈر ہاؤس اور GHQ پر حملہ کرنے والے کے گھناؤنے مقاصد تھے. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ARY News.tv.